रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह माइदा आयत नंबर 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहा ए अल्लज़ीना लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह डरो अल्लाह से, वब्तगू और ढूंढो, इलैहि उसकी तरफ, वसीलाता वसीला, वजाहिदू और मेहनत करो, फ़ी सबीलिही उसके रास्ते में, लअल्ला ताकि तुम सब, तुफ़्लिहून तुम सब फलाह पालो। क्या कहा जा रहा है कि जो भी ज़रिया या सबब अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए इख्तियार किया जाए उसे वसीला कहते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और उसका क़ुर्ब हासिल करने का वसीला या ज़रिया तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो वसीला क्या होता है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जो भी ज़रिया या रास्ता इख्तियार किया जाए उसे वसीला कहते हैं। और वसीला की दो ही जायज़ सूरतें हैं। एक ये कि किसी ज़िंदा शख्स को अपनी दुआ की कबूलियत के लिए वसीला बनाया जाए। इसकी दलील जो है एक हदीस से आती है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब कहत पड़ता तो सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से दुआ करते और कहते, या अल्लाह पहले हम तेरे पास अपने पैगंबर का वसीला लाया करते तो तू पानी बरसाता था, अब अपने पैगंबर के चचा का वसीला लाए हैं, हम पर बारिश बरसा। और रावी कहते हैं कि फिर बारिश हो जाती। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और किताबुल इस्तिस्क़ा में हमें ये मिलेगी इंशाअल्लाह। और एक तो वसीला उसका किया जा सकता है, वसीला किसका? एक तो ज़िंदा शख्स को अपनी दुआ की कबूलियत के लिए वसीला बनाया जाए, मुर्दा को नहीं बनाया जाए। जैसे आजकल जी लोग क्या कहते हैं, कब्रों पर जाते हैं और ये जो मर गया और इसके वसीले से हमें अता कर दे। नहीं, वसीला बनाना है ज़िंदा इंसान को। दूसरी सूरत अपने ही नेक आमाल को वसीला बनाना, अपने ही नेक आमाल को वसीला बनाना। यानी कि अगर इंसान किसी मुश्किल में घिर गया है और उसे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेक काम किया है और वो अल्लाह के यहाँ बहुत काबिल कबूल हो सकता है, तो उस नेक काम का वसीला बनाना। तो एक हदीस से हमें पता चलता है कि बनी इसराइल के 3 शख्स थे। एक दफ़ा सफ़र में जाते हुए तूफ़ान आकर गार में जाकर पनाह ले ली थी, तो फिर इत्तफाक से एक बड़ा पत्थर पहाड़ के ऊपर से लुढ़कता आया और जिसने गार का मुंह बंद कर दिया। यानी वो रास्ते में थे, सफ़र में थे और तूफ़ान की वजह से वो अपने घर से भी दूर थे, घर वापस नहीं जा सकते थे। तो एक गार में जाकर उन्होंने पनाह ले ली। अब क्या हुआ कि एक बड़ा पत्थर पहाड़ के ऊपर से लुढ़कता आया और उसने गार का मुंह बंद कर दिया और अब वो तीनों अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए। उन्होंने सोचा कि इस वक्त सिर्फ अल्लाह से दुआ ही काम आ सकती है। तो उनमें से हर शख्स अपने किसी नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करे। तो जिसने खालिसतन अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कोई भी नेक काम किया हो, तो पहले शख्स ने अपने अमल का वास्ता देकर दुआ की तो तीसरा हिस्सा पत्थर गार के मुंह से सिरक गया। और फिर दूसरे शख्स ने दुआ की अपने नेक अमाल का वसीला देकर, तो पत्थर मज़ीद सिरक गया। और फिर तीसरे शख्स ने अपने अमल के वसीले से दुआ की तो सारा पत्थर गार के मुंह से हट गया और वो बाहर निकल आए। तो यानी कि वसीला देने के लिए एक वो जो ज़िंदा हो और दूसरा वो जो हमें अहादीस से मालूम हुआ, दूसरा कि अपने ही नेक आमाल का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है। नीज़ वसीला जन्नत में अर्श रहमान के नज़दीक एक मकाम का नाम भी है। अज़ान के बाद जो दुआ सिखाई गई है उसमें हर मुसलमान रसूल अल्लाह के लिए दुआ मांगता है, या अल्लाह आपको वसीला अता फरमा। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे लिए वसीले की दुआ करेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। आगे क्या है, वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। यानी कि आखिरत की कामयाबी के लिए बेहतरीन वसीला जो है वो जिहाद है। और ये भी दूसरी सूरत की ही एक किस्म है। यानी जिहाद की सबसे आला किस्म क्या है?
قتال فی سبیل اللہ، اور جو جہاد انسان کی ہر اس کوشش کو بھی کہہ سکتے ہیں جو اسلام کی اشاعت اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہو سکے وہ کرے، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کرے، چاہے وہ زبان سے دور کر رہا ہے، تحریری طور پر کر رہا ہے یا ہاتھ سے کر رہا ہے، تو اس طرح بھی یہ جہاد کی قسم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے زور بازو سے اسے روکے، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر زبان سے، تقریر سے یا تحریر سے اس میں تبدیلی لائے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں ہی اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، ان ہو، لہم ان کے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ومثلہ اور اس کے مثل، معہ اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا تاکہ بدلہ دیں بھی اسے، من عذاب سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ما تقبل نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ آیت میں کیا بتایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اس کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ زمین کے برابر کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو کیا تم اسے اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو انسانی قالب میں تھا، یعنی انسانی دل میں تو تھا، انسانی شریر میں تھا، اس وقت میں نے تم سے اس سے بھی ہلکی شے مانگی تھی کہ میرے ساتھ شریک نہ کر، تو نے میری بات کو تسلیم نہ کیا اور تو شرک کرتا رہا۔ تو اب کیا کہا گیا آیت میں کہ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں نا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اگر ان کے پاس زمین کے خزانے ہوں اور اس سب کے برابر مال و متاع ہو، تو اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو، اور قیامت کے روز کیا ہے وہ اسے اپنے بدلے میں دینا چاہے تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ما تقبل منہم، یعنی کہ اس کے پاس اگر زمین کے برابر بھی خزانے ہیں یا اس سے بھی ڈبل اس کے پاس خزانے ہیں، اور اگر اپنی وہ جان چھڑانے کے لیے اپنی جان کے بدلے میں اس کو دینا چاہے گا تو ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین، اور نہیں ہے وہ نکل جانے والے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مقیم، ہمیشہ کا۔ یہ معاملہ تو کافروں سے ہوگا، مگر بہت سے گناہگار مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، جو اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر مختلف اوقات میں جنت میں داخل ہوتے رہیں گے۔ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ کافروں کو بھی کبھی نہ کبھی دوزخ سے نجات مل ہی جائے گی، سوائے مشرکین کے۔ وہ لوگ ہوں گے جنہیں کبھی بھی دوزخ سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی، فقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ ہے اس کا، بما، اس کا جو کسبا، انہوں نے کمایا، نکالاً، عبرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی ڈکیتی کی سزا بیان پہلے ہو چکی تھی، تو اب جو ہے وہ چور کی سزا کا بیان آ رہا ہے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا جو ڈکیتی کرے، تو اب یہاں پر چور کی سزا کے دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی بار کی چوری میں دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اور اگر اس سے مال مسروقہ برآمد ہو جائے، یعنی جو مال اس نے چوری کیا ہے اگر وہ اس سے برآمد ہو جاتا ہے تو وہ اصل مالک کو لوٹایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت جس کا نام تھا، ایک قبیلہ تھا، اس عورت کی ایک عورت کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، تو قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی کہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے، اور وہ کوئی اونچے مقام کا قبیلہ تھا، اونچا رتبہ رکھتا تھا، تو اس کی ایک عورت نے چوری کی، تو اب اس کو، ان کے قبیلے والوں کو، قریش والوں کو
اس کے ہاتھ کٹنے کی فکر لاحق ہوئی۔ تو کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں رسول اللہ سے جا کر اس کی سفارش کرے، اور اسامہ کے سوا کون ایسی جرأت کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے ہیں۔ تو قریش کہنے لگے اسامہ سے کہ اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو تم میں سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد لگاتے تھے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور اس کی حاجت رسول اللہ تک میں پہنچایا کرتی تھی۔ کس نے کہا کہ حضرت عائشہ سے روایت کی نا، تو حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں کہ وہ بعد میں وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی تو میں اس کی جو ضرورت ہوتی تھی جس مقصد کے لیے وہ آتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی۔ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اگر ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو بھی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یعنی سزا یہاں پر منتخب کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی چور چوری کرے چاہے مرد ہے عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ اس فعل کی سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور یہ اللہ کی طرف سے حد مقرر ہو گئی کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ فمن پھر جو کوئی تابہ توبہ کر دے من بعد ظلمہ بعد اپنے ظلم کے، واصلح اور وہ نیکی کرے، فإنہ تو پس بے شک اللہ یتوب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، علیہ اس کے اوپر جو گناہ صادر ہوا اس کو، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ تو جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے نیکوکار ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ علم کیا نہیں تعلم تو جانتا ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، ملک یعنی بادشاہی، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعذب و عذاب دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر اور وہ بخشتا ہے لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر شے کے قادر ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، وہ جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول اے رسول لا یحزنک نہ آپ غمگین کریں، لا نہیں یحزن غمگین کریں کا تجھ کو، الذین وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین ان لوگوں سے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ولم اور نہیں تؤمن ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے، ہادو یہودی ہوئے، سماعون سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، سماعون سننے والے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک نہ آئی تمہارے پاس، یحرفون بدل ڈالتے ہیں، کلمہ باتوں کو، من بعد مواضعہ ان کی جگہوں سے، ان کے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم اگر دیے جاؤ تم، ھذا یہ، فخذوہ پس لے لو اس کو، وَإِن لم اور اگر لم تؤتوہ نہ دیے جاؤ تم، فاحذروا پس بچ جاؤ، وَمَن یرد اللہ اور جو ارادہ کرے اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے، فتنتہ اس کے گمراہ کرنے کا، فلن تملک تو ہرگز نہیں مالک ہوگا تو، لہو اس کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے،
ان یطہرا کہ وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اے اللہ کے رسول یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ دیکھیے لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اپنے منہوں سے ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، ومن الذین ہادوا اور ان میں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، پیچھے ہے نا یحزن کا نہ غمگین ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جاسوسی کرتے پھرتے ہیں۔ سماعون للکذب کیا کرتے ہیں؟ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس لم یاتوک جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، کیا ہے؟ یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد وہ بدل دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تم کو یہی حکم ملے، یقولون وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا، اس سے بچ جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ فَلَن تَمْلِكُوا تو نہیں مالک ہے اس کی طرف سے کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی اللہ سے تم اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مکہ میں مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو دکھ پہنچانے والے اور پریشانی میں مبتلا رکھنے والے صرف قریش مکہ تھے، مگر مدینہ آ کر آپ کو 4 طرح کے لوگوں سے دکھ پہنچا۔ ایک منافقین، دوسرے یہود، تیسرے مشرک قبائل عرب اور چوتھے مشرکین مکہ، جنہوں نے فتح مکہ تک اپنی تمام دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ تو اس آیت میں صرف 2 لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایک منافقین اور دوسرا یہود، اور ان کی جو دشمنیاں تھی اور اس کی دشمنی میں کی جانے والی جو سرگرمیاں تھیں، مسلمانوں کے دلوں میں وہ طرح طرح کے شکوک پیدا کرتے تھے، مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکاتے تھے، لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا، ان کو گالی دینا، جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، جنگ کے دوران کافروں کا ساتھ دینا۔ ایک تو آپ اس بات پر بہت دل برخاستہ ہوتے، یعنی ان کا دل دکھتا تھا کہ لوگ، ان کا دل کیوں دکھتا تھا؟ اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ دکھتا تھا کہ یہ لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے اور کیوں یہ اسلام کے اتنے دشمن ہوئے جاتے ہیں۔ تو آپ سخت پریشان ہوتے، آپ کا دل آنسو بہاتا، اور یہ ایسا ہونا ایک فطری امر تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نرم دل بنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے ہدایت فرمائی کہ آپ کو ان کے حالات سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگ اللہ کے علم میں ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے اور یہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ آپ کو کیا ہے؟ صرف اللہ کے فیصلوں پر جو ہے سر جھکانا ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی پکڑ بھی آئے گی جو ان کو پکڑے گا۔
آگے دیکھیے سماعون سننے والے ہیں، للکذبی جھوٹ کو، اکالون کھانے والے ہیں، للسحتی حرام کو، رشوت کا مال، یہاں پر اکالون للسحتی اور رشوت کا مال کھانے والے ہیں، یعنی جھوٹی باتوں کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، سماعون للکذبی جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، اکالون للسحتی رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ پھر آئیں تیرے پاس، فَحْكُم پس حکم کر بینہم ان کے درمیان، او اعرض یا منہ پھیر لے عنہم ان سے، وَإِن اور اگر تعرض تو منہ پھیر لے عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ تو ہرگز نہیں یہ تمہیں ضرر پہنچائیں گے، شیئا کچھ بھی، وَإِن حَكَمْتَ اور اگر حکم کرے تو، فَحْكُم پس حکم کر بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے مقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ تو ان لوگوں میں کیا تھا کہ دو طرح کی وجوہات پائی جاتی تھی، ایک کہ وہ مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے ہی اس لیے تھے کہ یہاں سے کچھ سنیں اور اسے اپنے لفظوں میں ڈھال کر توڑ مڑوڑ کر اس طرح پیش کریں جس سے انہیں مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام اور رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آئے۔ یعنی وہ جو منافق اور یہود کی بات ہوئی تھی نا ان آیات میں، تو منافق اور یہود دو طرح کے لوگوں کی بات ہوئی، تو وہ مسلمانوں کے مجالس میں آتے اور ان کی باتوں میں سے ایسے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے کہ وہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام اور رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ حرام خور تھے اور کیا کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، اور اس قدر خباثت ان میں پائی جاتی تھی کہ ایسے شخص کی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ایسے شخص کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تو دے دیا گیا کہ چاہے تو یہودیوں کے تنازعات کا فیصلہ کریں، آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں، اور چاہے تو نہ کریں، اور اگر کرنا چاہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ تو اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ یہ مقدمہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے تھے۔ تو جو بھی مقدمہ کون سا تھا جو ہم پڑھ چکے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نکلا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا، ان سے پوچھا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل کیا تھا، بتاؤ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اور اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا، یعنی اس شخص نے یہ بھی کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم تورات میں رجم کی سزا ہی پاتے ہیں، مگر جب ہمارے شریف لوگوں میں سے کوئی زنا کی کثرت کر دے تو جب ہم کسی شریف کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور پکڑتے تو اس پر حد جاری کرتے۔ پھر ہم نے آپس میں ایک ایسی سزا کو متعین کر لیا جسے شریف اور کمزور سب پر نافذ کر سکیں، تو ہم نے کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا یہ سزا ہم نے خود سے نافذ کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، سب سے پہلے میں تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں جبکہ ان لوگوں نے اس کو مردہ کر دیا، رجم والا حکم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ رجم کیا گیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی۔ تو یہود کہا کرتے محمد کے پاس چلو، اگر وہ تمہیں منہ کالا کر کے کوڑے مارنے کا حکم دے تو اسے قبول کر لو، اور اگر رجم کرنے کا فتویٰ دے تو بچو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ومن لم یحکم والی آیت۔ یہ جو دونوں آیات ہم نے پڑھی تو اس میں یہ دونوں واضح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں واقعے کی طرف جو اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ خیبر کے ایک امیر گھرانے کے ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن نے زنا کیا تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ تورات میں ان کی سزا رجم مقرر تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی کی شریعت میں ایسے زنا کی سزا کوڑے ہے، رجم نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس یہودی اور یہودن کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ کا یہود مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے یہودی اس بات میں آزاد تھے کہ اپنے مقدمات اور لڑائی جھگڑے خود ہی تورات کے مطابق وہ فیصلہ کر لیا کریں، اور اگر چاہیں تو وہ آخری نبی کی خدمت میں یا ان کی عدالت میں لے جائیں تاکہ وہ ان کا فیصلہ کریں۔ دونوں صورتوں میں ان کو اختیار تھا۔ اور یہود یہ مقدمہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ اگر یہ امیر زانی جوڑا رجم کی سزا سے بچ جائے، اور آپس میں طے یہ کیا کہ اگر یہ نبی کوڑوں کی سزا دے تو اس کا فیصلہ تسلیم کر لینا، اور اگر رجم کا فیصلہ سنائے تو اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا۔ تو یہود نے اس امیر زانی یہودی کو کوڑوں کی سزا دی تھی اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے شہر کا گشت کروا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے پاس بلایا۔ اس طرح وہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تھا۔
تورات میں رجم کا حکم موجود تھا، وہ خود جانتے بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر وہ اس لیے تھے کہ شاید کہ وہ اس فیصلے کو کسی اور شرط کی بنا پر جو ہے یعنی کوڑوں کی سزا کو وہ مان لیں گے اور رجم کی سزا سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ کیفا اور کیوں کر یحکمونک حکم کریں تجھ کو، وعندہم التورات اور ان کے پاس تورات بھی ہے، فیہا جس میں حکم اللہ اللہ کا حکم ہے، ثم پھر یتولون پھر وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر اس کا فیصلہ کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور وہ یہ اسے جانتے بھی ہیں، مگر پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں اور پھر فیصلہ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لے کر آتے ہیں، دوسری طرف تورات بھی ہے جسے وہ اللہ کی سچی کتاب سمجھتے تو ہیں لیکن حکم اس کا بھی نہیں مانتے۔ اس سے بڑھ کر ان کی بے ایمانی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، پھر بھی فیصلہ ان کے پاس لے کر آتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہتر فیصلہ کر دیں، اور دوسری طرف تورات کو اللہ کی سچی کتاب سمجھتے ہیں لیکن اس کے حکم کے مطابق پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو اس سے بڑھ کر ان کی بے ایمانی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟